नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और साथ ही मैं अपनी वीडियो में आपको आखिरी अशरे के हवाले से बताऊंगी और रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ की क्या हैसियत है हदीस मुबारका की रोशनी में वो भी आपको बताऊंगी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते थे। वफ़ात होने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उनकी हयात रही, जब तक वो ज़िंदा रहे, उनका ये मामूल था कि वो हर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनकी बीवियाँ एतकाफ़ करती थी। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका में इसको बयान किया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरे गुज़र चुके हैं और तीसरा अशरा शुरू होने लगा है। और तीसरा अशरा बहुत ही बाबरकत है। और रमज़ानुल मुबारक की वैसे तो हर घड़ी, हर घंटा, हर सेकंड, हर मिनट हमारे लिए कीमती है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक ही में इंसान वैसे तो अगर कोई नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हर शख्स नेक आमाल करने की कोशिश करता है। और फिर रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरों की निस्बत आखिरी अशरे को यानी आखिरी 10 दिनों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। रमज़ानुल मुबारक में जैसा कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों को अशरा अखीरा कहा गया है हदीस मुबारका में, जिनमें लोग एतकाफ़ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में जब तक हयात थे वो हर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ फरमाते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने एतकाफ़ का एहतमाम किया। तो इस हदीस मुबारका की रूह से वो औरतें जो एतकाफ़ करना चाहती हैं वो एतकाफ़ कर सकती हैं। तो एतकाफ़ का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान आखिरी दिनों में बढ़ चढ़कर इबादत करता है, खलूस दिल के साथ वो अल्लाह से मांगता है। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में हो सकता है कि शब कदर उस शख्स को नसीब हो जाए एतकाफ़ की वजह से। तो एतकाफ़ करने वालों को कौन सा फ़ायदा होता है? एक तो वो अल्लाह से लो लगाकर मांगता है, हर वक्त अल्लाह की बारगाह में वो मांगता है, ज़िक्र व अज़कार करता है, हर वक्त उसका काम ही यही है कि उसने इबादत में मशगूल रहना है। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि एतकाफ़ करने वाले को शब कदर नसीब हो जाती है। सुबहान अल्लाह। तो मर्द जो हैं वो अपने मोहल्ले की ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करें जहाँ पर बाजमात नमाज अदा की जाती है। यानी मस्जिद इतनी छोटी ना हो कि जहाँ पर नमाज भी बाजमात अदा ना की जाती हो। मर्दों के लिए ये ख़ास तौर पर हुक्म नाजिल किया गया है कि वो ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करें कि जहाँ पर बाजमात नमाज अदा की जाती है। और औरतें जो हैं वो अपने घर को ही मस्जिद बना लें। हदीस मुबारका में ये बयान किया गया है। लेकिन घर को मस्जिद बनाने से मुराद ये है कि आप घर में तन्हाई की जगह मखसूस कोई कमरा ले लें, कोई पर्दे लटका लें तन्हाई की जगह, ताकि आपको शोर गुल की आवाज़ ना आए, आपको तन्हाई महसूस हो और आप तन्हाई में कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करें और इबादत करें। किसी किस्म की आपकी इबादत में किसी किस्म का खलल ना हो। आप घर वालों से हट कट के रहें
تو ایسی جگہ عورتیں جو ہیں اپنے گھر میں مسجد بنا لیں۔ مسجد کا ذکر یہ ہے کہ آپ گھر میں مخصوص جگہ بنا لیں جہاں پر آپ اعتکاف کریں۔ تو مرد جو ہے وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرے گا۔ رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے اعتکاف کی جگہ پر لوگ جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور عید کا چاند نظر آنے تک وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے معتکف جو ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف معتکف کو گناہوں سے روکتا ہے، یعنی جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، اعتکاف بیٹھنے والا، اس کو معتکف کہا جاتا ہے۔ معتکف اعتکاف کرنے والا، اعتکاف جو ہے معتکف کو، یعنی اگر اعتکاف جو ہے معتکف کو یعنی اعتکاف کرنے والے کو بہت سارے گناہوں سے روکتا ہے اعتکاف۔ تو اس لیے کیونکہ وہ بہت سارے جب وہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے تو ہر وقت اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو گویا اعتکاف معتکف کو بہت سارے گناہوں سے روک لیتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والے کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہیں۔ تو آخری رات میں بخشش حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی یہ جو آخری 10 دن ہوتے ہیں اس میں ہر انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں یہاں پر حدیث مبارکہ میں خاص طور پر بیان کیا گیا کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں، یعنی آخری راتوں میں امت محمدیہ کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مخصوص کیا کہ اس امت کی بخشش ہو جاتی ہے، بلکہ اور کسی کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، توبہ نہ کر لے، تو کسی اور کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے تحفتاً مہینہ ہے، جس میں ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اپنے رب کو یاد کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ کیا پتہ آئندہ آنے والا مہینہ یا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے ہم اپنے رب سے اسی مہینے میں ہی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ تو سبحان اللہ! عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ان سے شب قدر مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ فضیلت آخری رات کی ہے، یعنی یہ فضیلت جو ہے آخری رات کی ہے، یعنی ان آخری راتوں میں ہر شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا یا جو رمضان المبارک میں خاص طور پر مخصوص اعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اس آخری راتوں میں اس کی ان تمام چیزوں کا اس کو اجر دے دیا جاتا ہے، یعنی جب وہ کام پورا کر دیتا ہے تو اس آخری راتوں میں اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جو ہر اس بندے کے لیے خدا کی طرف سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں میرے حکم کو مانا، روزے رکھے، ذکر کیا، مجھے دن رات یاد کیا اور مجھ سے بخشش مانگی، تو کیا میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میں ان کو اس کا کیا اجر دوں؟ تو جس نے عمل پورا کر دیا تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے سارے اعمال پورے کر دیے اور آپ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، ذکر کیا، آپ کو یاد کیا، اپنی بخشش مانگی،
اور آپ ان کے لیے ان کی تمام حاجات کو بھی پورا کر دیں اور ان کے لیے اور ان کو بخش بھی دیں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آخری رات میں ہر شخص کی ایک تو بخشش کر دی جاتی ہے، اور جب عید کا دن آنے لگتا ہے اس سے پیچھے جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں نے کس طرح میرے حکم کو مانا، اس مہینے کو غنیمت جانا، اور جو جو حکم شرعی حساب سے تھا انہوں نے اس کی تکمیل کی، تو اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا جائے؟ تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ جو انہوں نے عمل کیا اس کا ان کو پورا اجر دیا جائے اور ان کی بخشش کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو انہوں نے گناہ کیے ان کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ان کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ ہمارے لیے کتنا غنیمت ہے۔ ایک تو اس ویڈیو میں نے ان لوگوں کو خاص طور پر پیغام دینا ہے کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اعتکاف والوں کی کیا حیثیت ہے شریعت کے حساب سے، کہ معتکف ایک تو بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے، دوسرا اسے شب قدر نصیب ہوتی ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اور آخر میں جب مہینہ ختم ہونے لگتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں نے کیسا یہ مہینہ گزارا اور میرے حکموں کی تعمیل کی، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی کی، اللہ سے مغفرت طلب کی اور اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو بخش دیتے ہیں، اور ان کے پورے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس آخری 10 دنوں میں یعنی آخری عشرے میں ہم نے خاص طور پر کوشش کریں، اگر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں، اگر نہیں بیٹھ سکتے کچھ مجبوریاں ایسی ہیں تو آپ خاص طور پر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس خاص 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان آخری 10 دنوں میں اللہ کے حکموں کی تعمیل کر کے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنی بخشش کروا لیں، کیا پتہ آئندہ آنے والا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخری عشرے میں خاص طور پر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، آج جو وظیفہ میں آپ کو آخری عشرے کے حوالے سے بتاؤں گی، یہ وظیفہ آپ نے خاص طور پر، یہ ایک دعا ہے جو آپ نے خاص طور پر کرنی ہے آخری 10 دنوں میں، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شب قدر میں ہم کون سی دعا کریں؟ یعنی شب قدر سے مراد کے آخری 10 دنوں میں ہی یعنی طاق راتوں میں ہم کون سی دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو خاص طور پر ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری 10 دنوں میں ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ٹھیک ہے، فاعف عنی، ٹھیک ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس دعا کو ہم نے خاص طور پر پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرمائیں گے۔ بے شک ہم بھی، اور جب اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بندوں کے حقوق معاف کر دیں اور اپنے دل کو نرم کریں۔ اور یہ جو دعا ہے ہم نے خاص طور پر آخری 10 دنوں میں پڑھنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کر دیں گے اور ہماری بھی بخشش کر دیں گے۔ تو آج کا یہ وظیفہ تھا، یہ دعا تھی جو آپ نے آخری 10 دنوں میں پڑھنی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔